अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्पेशल टॉक के साथ मियाँ सैफ रहमान हाजिर खिदमत। मौसमियाती तग़य्युरात, मौसमियाती मसाइल, मौसमियाती चैलेंजेस, क्लाइमेट कार्नेज, इसके साथ जुड़े हुए मईशत के मसाइल, मुआशरती मसाइल, सियासत और दीगर कई ऐसे अमूर हैं जिन पे हम बात करेंगे। आज हम कोशिश करेंगे कि कुछ गैर रवायती अंदाज में बात करें, नॉन ट्रेडिशनल अंदाज में। जो रूटीन की बातें हैं वो तो होती रहती हैं, क्योंकि आज के प्रोग्राम में एक ट्विस्ट भी है, वो ये कि जो बहुत कम लोगों ने इस पे ज़िक्र किया कि इन सैलाब की तबाहकारियों के साथ साथ कुछ लोगों को फ़ायदा भी पहुंचा है। तो बात हैरान कुन, लेकिन इस पे आज रिसर्च बेस्ड बात होगी। और इसके अलावा मईशत के क्या मसाइल हैं, किस सिमत में जा रही है मईशत, पार्टीज़ अपना सियासत के अंदर क्या रोल कर रही हैं, और क्या सियासत पब्लिक डिलीवरी का नाम है, उसमें किस हद तक हमारी मुख्तलिफ पार्टीज़ अपने अहदाफ अचीव करने में कामयाब हुई हैं या अहदाफ की मंजिल की तरफ चल पड़ी हैं मौसर तरीके से। तो आज हमारे साथ एक बड़ी मौजूद शख्सियत मौजूद हैं जिनकी बड़ी रिसर्च है, सियासी रहनुमा भी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक सीनियर ओहदेदार भी हैं और राइटर भी हैं। मेरी मुराद है सहर नदीम बारी साहिबा से। जी, आपको वेलकम करते जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये मौसमियाती जब हम बात करते हैं तो मैं पिछले दिनों BBC पे एक इंटरव्यू चला, श्वार्ज़नेगर बड़े मशहूर एक्टर जी हाँ, जो बाद में कैलिफोर्निया के गवर्नर रहे, उन्होंने कहा जी आप कह देते हैं मौसमियाती तब्दीलियाँ, मौसमियाती क्लाइमेट चेंज, ये क्या चीज़ है। उन्होंने कहा जी क्लाइमेट चेंज ठीक है, दुनिया में तग़य्युरात आ रहे हैं, बुनियादी तौर पे तो ये आलूदगी है जो फैलाई जा रही है। जी हाँ, जैसे आपको याद होगा कि शहबाज शरीफ साहब के जब पहला टर्न्योर था, गालिबन ये PDM का जो पहला टर्न्योर था, उस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल आए तो उन्होंने कहा कि ये क्लाइमेट कार्नेज है, कत्लेआम है। यानी हाँ, सन्नत जी हाँ, याफ्ता कौमें फ़िज़ा में इतनी आलूदगी छोड़ रही हैं जिसके बाद पाकिस्तान और इस तरह के ममालिक जिनका कोई हिस्सा ही नहीं फ़िज़ाई आलूदगी में, बिल्कुल। वो तबाही का शिकार हो रहे हैं। ओवर टू यू। जी बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया, जी। और मैं चाहती हूँ कि हम कुछ गैर रवायती बात करें आज एक नए अंदाज से, हाँ, ये बहुत ज़रूरी है, जो कि क्योंकि रवायती बातें तो लोग सुनते रहते रवायती हैं। लोग सुन चुके हैं। तख्लीकी मौज़ूआत पर काम करना हमारा शगफ भी है, और आप हमेशा इस चीज़ को पसंद करते हैं कि नई बात की जाए। जी तो इस सैलाब में, अच्छा, हमारे मुल्क में सैलाब का दौरा रहा इससे पहले जंग का। तो ये मुल्कों की बदनसीबी होती है कि जब हमें जंग के दहाने पर पहुंचाया जाए और फिर हमें उसके बीच में डालकर और फिर सूरत हाल ऐसी बनाई जाए कि हम मजबूर हो जाएं कि उनके जवाबात दें। तो ये इस मुआशी फिजा में, यानी उस ट्रैप में बंदा आ जाता है, जो मुल्क आ जाते हैं, ये कौमें आ जाती हैं, बाज़ औक़ात मजबूरी बन जाती है कि हमें जवाब देने पड़ते हैं। और ख़ित्ते के लिए मुआशी जो सूरत हाल, पहले ही मैं पाकिस्तान की बात को नहीं, हम राइटर लोग हैं, हम ज़रा बात को फैलाकर दूर तक जायज़ा लेने के आदमी कि ख़ित्ते में देखिए महंगाई, आप दुनिया में देखिए महंगाई। तो ये मुल्क कोई भी इस वक्त जंग के दहाने पर लाना किसी भी मुल्क को उसके कत्लेआम के बराबर कि आप महंगाई को डायरेक्ट हमें नहीं दे रहे, आप हमें गोली में लपेट कर दे रहे हैं कि जंग फैला दी जाए, तो खुद ही लोग महंगाई से मर जाएंगे। और अलमिया उससे भी बड़ा ये है कि हमारे मुल्कों में पसमानदगी की वजह से ज़हनी तौर पर ऐसा शऊर नहीं है, या कह लें कि ऐसी वाकफियत नहीं कि जंग के आफ्टर इफेक्ट्स का हमें पता ही नहीं। तो हम यही समझते हैं कि ये 2 लोग मारे गए, ये हेलीकॉप्टर से गिरा भी, जो हेलीकॉप्टर से गिरे उन्हें आप गिने, आप जो महंगाई से मरनी है सारी कौम, या मर रही है या मर जाएंगे, हम उन्हें नहीं गिन रहे। रिटायर अफराद जंग के बाद कैसे घर चलाएंगे, या जो भी नुकसानात उसके और बाद, जो मरे नहीं उनकी भी खस्ता हाली कितनी है, उनकी खस्ता हाली, और जो मुख्तलिफ शोबे, कुछ ऐसे शोबे हैं जो बड़े इफेक्ट हो जाते हैं हमें, क्योंकि इतनी ट्रेनिंग नहीं हमारे मुल्कों में। उसके बाद सैलाब आ गया। अच्छा, सैलाब के बारे में मैं कहूँगी कि ग्लोबल वार्मिंग एक हकीकत भी है। साइंसदान इस पे पिछले 200 साल से रिसर्च कर रहे हैं, और ये ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसा इशू है जिसे हम आहिस्ता आहिस्ता देखते हैं कि हमारी ज़िंदगियों पर नाफिज हो रहा है, क्योंकि साइंसदानों की रिसर्च कभी भी बेमानी नहीं होती। अब हम देखते हैं कि गर्मी का स्पैन कितना लंबा हो रहा है, और इसमें शिद्दत आ गई है पहले की निस्बत, सर्दी में भी शिद्दत। अच्छा, बारिशों का स्पैन बड़ा लंबा हो गया, ये कुदरत की तरफ से है, क्योंकि पसमानदगी ज़हनी तौर पर, जैसे कि मैंने बताया, हम हर चीज़ को कहते हैं इसने किया उसने किया। अभी बारिश एक कुदरती आफात का ज़रिया है जिसमें किसी इंसान का ताल्लुक नहीं। कुछ चीज़ें ऐसे भी बाज़ औक़ात ममालिक पर हावी हो जाती हैं जो मुकद्दर की वजह से होती हैं। अब जंग के बाद सैलाब आ गए, बारिशें भी बढ़ गई। फिर इसमें एक और आंसर है कि शहरों में आबादी, ऑर्गेनाइजेशन, आबादियों की ज़्यादती बहुत ज़्यादा बढ़ गई। ये भी एक पैरामीटर ग्लोबल वार्मिंग के अंडर ही आ जाता है।
پھر کچھ چیزیں ہماری جانب سے کی گئی، پبلک کی جانب سے، یا کہہ لیں کہ ڈیلرز آپ کہتے ہیں کہ سارے یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی مین میڈ ڈیزاسٹر، ایسا نہیں ہے، یعنی مین میڈ ہوگا زیادہ تر قدرتی آفات پوری دنیا میں آتی ہیں، اور اس میں صرف مین میڈ پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا، ہماری کم فہمی کی وجہ سے ہم جلدی نتیجہ نکالتے ہیں اس کے۔ اگر ہم پہلو پر غور کریں، یہ آپ نے اچھا پوائنٹ ریز کیا، کم فہمی زیادہ ہے، یہ چیز کو سمجھنے کی بجائے ہم ایک فیشن ٹاک کرتے ہیں۔ موسم ایگزسٹ کرتے ہیں، خطوں میں تبدیلیاں بھی آتی ہیں، آب و ہوا میں بھی تبدیلیاں آتی ہیں، اور خطوں کی بلندی اور پستی میں بھی تبدیلیاں آتی ہیں۔ پھر پانی کی قدرتی گزرگاہ کے راستے انسانوں نے روکے، ڈیلرز نے قبضہ، مافیا، اس میں بھی مختلف پہلو آ گئے، اور جب ہم گزرگاہ کو تنگ کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ راوی کے قریب 4 کلومیٹر تک اندر بستیاں بنائی گئی۔ اس کے علاوہ بھی اور بھی ایسی مثالیں، ہم راوی کو زیادہ فوکس کر گئے، ہم کمزور ذہن کی ایک جذباتی قوم ہے، ہم باقی غور نہیں کر رہے کہ پورے ملک میں یہی ہے کہ جن دریاؤں میں چند دن پانی کی کمی ہوتی ہے، یا جو بھی آبی گزرگاہیں ہیں، وہاں پر قبضہ کرنے کے لیے ہم قدرت سے جنگ لے لیتے ہیں تھوڑے دن میں۔ یعنی وہ جو دریا کا راستہ ہوتا ہے وہاں پہ جا کے کالونیاں، آبادیاں بنا اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں چیزوں کو اپنے ذہن کے حساب سے، تو یہ قدرتی جو اور اب تو سحر صاحبہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک دریا پتہ نہیں غالباً ستلج تھا، جس نے اپنا راستہ بھی بدلا، کہتے ہیں جی ہاں، اس سے بھی بڑی تباہی ہوئی ہے، جو راستہ اس کا کبھی تھا نہیں، ایسا بھی ہوا تھا نہیں، ایسا بھی ہو جاتا ہے، لیکن ہم بنیادی اپنی غلطیوں کو غور میں لائیں گے کہ ہم نے بھی راستے تبدیل کیے، اور پانی کو دیکھیں، یہ ایسی چیزوں کو ہم نہیں روک سکتے، ہوا کو پانی میں، اور بعد میں ہماری پبلک ہی ہنگامہ کرتی ہے۔ تو یہ چیزیں، اچھا پھر کے پی کی میں مثال دیکھیں کہ درختوں کی عمران خان صاحب کی وہاں پہ 13 سال سے حکومت چل رہی ہے حکومت، اور انہوں نے دعویٰ کیا تھا درخت لگائے جائیں گے، ٹھیک ہے، اس وقت وہ اس کنڈیشن میں نہیں مائنڈ کے حساب سے کہ وہ کسی چیز کو گورن کر سکے، لیکن ٹیمیں موجود ہیں ان کی۔ اچھا اگر حکمران آپ کے پاس ویسے جب وہ باہر تھے تب بھی ان کی مائنڈ کو اتنی شاید چلتی نہیں تھی، لیکن ٹیم، اچھا ٹیم کا ذہن ایک اوور آل چلتا ہے، جو میں بھی پالیٹکس ہاں یہی بات صحیح ہے، ٹیم آپ کی ٹیم ورک ہوتا ہے، ٹیم ورک ہوتا ہے۔ لیڈر اگر آرام کر رہا ہے تو ٹیم تو کام کر رہی ہے، ایک دن کام پر نہیں ہے تو کام نہیں روکا جا سکتا کسی بھی بندے کی غیر حاضری یا غیر یہ تو کسی طور نہیں ہونا چاہیے نا۔ اچھا درخت کاٹے گئے، اب آپ دیکھیں کہ جو پہاڑی جگہوں سے تودے گرتے ہیں درخت کے کاٹنے کی وجہ سے، اس ٹائم ہمیں فیل نہیں ہوتا کہ ہم درخت بیچنے پر، لیکن کٹاؤ ہو جاتا ہے نا پہاڑیوں کا، ڈھیلے اور سلج جسے کہتے ہیں پانی میں ملا ہوا گارا، جب یہ بلندیوں سے گرتا ہے یہ آبادیوں کو لے کے ڈوبتا ہے۔ یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ پہاڑی تودے گرتے ہیں جس کی وجہ سے، اور پھر یہ بھی بڑی تباہیاں آئیں کے پی کے میں۔ پھر اس کے بعد سندھ طاس جو معاہدہ ہمارا ہوا تھا، اس میں انڈیا نے تھوڑا سا، بھارت نے آپ کو پتا کیسا پلے کیا کہ یہ طے ہوا تھا کہ 20% فلو وہ ہمیں عطا کریں گے، اور ان کی سمجھداری، میں کہتی ہوں کہ یہ آپ دیکھیں کہ یہ چیزیں ہمیں آج بھی ہم نہیں سیکھ سکے کہ ہم نے مینج کیسے کرنا ہے، وہ سیکھ گئے کہ ہمیں کیسے چلانا ہے۔ تو ہماری کوئی ایسی ٹیم ابھی بھی موجود نہیں ہے جو اس چیز کو ڈیولپ کرے، وہ 20% ہمیں پورا کر کے دیتے ہیں، لیکن 2 یا 3 دن میں، جو کہ سال میں فلو پورا کرنا تھا۔ ایک سال میں جو پانی کا فلو ہمیں دینا ہے وہ 2 دن میں پورا کرتے ہیں، بارش کے بعد، یعنی پورا سال تقریباً دیتے ہی نہیں، وہ فلو پورا کرتے ہیں 2 دن میں، ایک سال میں دینے والا، اس کی تو ہمیں ضرورت بھی نہیں ہوتی اس وقت، ہماری تیاری نہیں ہوتی ہمارے ملک میں، وہ سیلاب کا ایک پیش خیمہ، اور یہ سارا پانی آگے ہماری تیاری دیکھیں کہ کیا ہے، کہ یہ سارا پانی سمندر کی نظر ہو جاتا ہے اور آبادیوں کو لے کے ڈوبتا ہے۔ ہماری آج بھی ایسی تیاری نہیں ہے جو 70 سال پہلے بھی نہ تھی، اور کتنی سیاسی جماعتیں ہمارے ملک میں ورک پر ہیں، ہم کہتے ہیں ہم کام کر رہے ہیں، تو دیکھیں ہم بنیادی پہلوؤں کو ہی ٹچ نہیں کر سکے آج۔ اچھا یہ پچھلے دنوں ایک شور مچا تھا، بلکہ میں نے ایک خبر لکھی پڑھی کہیں کہ جی سمال ڈیمز پہ کام شروع ہو گیا، ہوا کہاں مجھے نہیں پتا۔ پھر میں نے پنجاب حکومت کے لوگوں کو بتایا کہ جی بھارت میں انہوں نے کنویں بنائے ہیں جو عام اینٹوں سے ہوتا ہے، وہ ہنی کومبنگ کرتے ہیں، جی ہاں، اینٹ کے اینٹ وہ آپس میں ایکس ٹائپ بناتے ہیں، تو اس میں بہت سارا پانی جذب ہو جاتا ہے، اور زمین کے اندر سطح، زمین کے نیچے جو پانی کا لیول بھی اونچا ہو جاتا ہے، پانی فلڈنگ بھی نہیں ہوتی۔ یہ پورا ایک نظام، وہ کہنے لگے جی پنجاب حکومت نے شروع کیے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کہاں کیے ہوئے ہیں، میرے پاس تو اس کا کوئی ڈیٹا نہیں آیا، اس کے کوئی شواہد موجود نہیں ہے، یہ وہ تیاری ڈیٹا ابھی تک ریلیز نہیں ہوا، ایسی کوئی تیاری ابھی کہیں پر بھی عمل میں نہیں لائی گئی۔ لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں، دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ ہم ٹریننگ دے رہے ہیں سیاست کی، سب کچھ سیاست کا پہلو اس میں آ جاتا ہے، جب ہم اپنا ووٹ بینک تیار کرتے ہیں کسی بھی ملک میں، تو یہ پارٹیوں کے ہی کرنے والے کام ہے۔ اچھا اس میں ایک چیز بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ ہم کہتے ہیں جو پارٹی برسر اقتدار ہے وہ سب کرے، وہ تو دیکھیں 20% خود ہی بری بن گئی جو اس وقت حادثات کا شکار ہو گئی۔ اب ساری تہمتیں انہی کے سے آ رہی ہیں، یہ تو بدنصیبی میں ہمیں کاؤنٹ کرنا چاہیے کہ اگر وہ آئے ہیں تو دیکھیں جنگ بھی ان کے دور میں ہوئی، جو کہ انہوں نے فیس کرنا ہے، جو پارٹی سیٹ پر بیٹھی ہے وہ فیس کر رہے ہیں،
اور یہ ان کے لیے لیکن جنگ میں تو الحمدللہ ہم سرخرو ہو گئے نا. لیکن جو معاشی کیفیت بعد میں اس کو ملا کر بات کر رہی ہوں کہ جنگ میں اس کا معاشی فال آؤٹ بہت اچھا ہوا, میڈل ملے, بہت اچھا ہوا, شاباشی بھی سمیٹی گئی, لیکن یہ جو معاش کا شیرازہ بکھیرا ہے ملک میں, یہ بہت بڑا اچھا ایشو ہے. جو پارٹی برسر اقتدار ہم کہتے ہیں سب کی تیاری, لیکن جو پارٹیوں نے کل کو سیٹیں لینی ہے, جیسے پیپلز پارٹی ہو گئی, ہماری جماعت, پی ٹی آئی بھی ہے, اور بھی 2-3 جماعتیں ایسی, جماعت اسلامی بھی, تو ہم یہ سارے مل کر اپنے اپنے طور پہ کچھ پرفارم کر کے دکھا رہے ہیں کہ جو ہم کہیں کہ ہمیں سیٹیں ملنی چاہیے. یہ ٹائم ہے اب, ایسے اب سیلاب بھی آ گئے, اب بھی ہمیں سیکھنا چاہیے کہ 4-5 پارٹیاں بنیادی لیول کی ملک میں موجود ہیں, اور ابھی بھی کوئی ایسی تیاری کسی جانب سے سامنے نہیں آئی کہ آئندہ جنگ ہوگی تو معاش کیسے سیٹل ہوگا, آئندہ سیلاب آئیں گے تو جو آپ نہروں کی اور چھوٹے ڈیمز کی بات کریں, ایسی کوئی تیاری ابھی بھی مارز وجود میں نہیں آئی. تو میں کہتی ہوں انجینئرز کو ساتھ ملائیں, صحافیوں کے تھنک ٹینک, یہ ہم نے بڑے ذہن لے کے کہاں جانے, میرے اور آپ کے جیسے, ہمیں ساتھ بٹھایا جائے, ہمارے ساتھ یہ پلاننگ کریں اور اپنا ورک سٹارٹ کریں. یہ تو پبلک کے لیے کرنا ہے. اس میں رکاوٹ کیا ہے ویسے؟ اس میں ہماری سستی رکاوٹ ہے کہ ہم کہتے ہیں سیٹوں پر کل ہم ویسے ہی بیٹھ جائیں اور آج ہم کام کچھ نہ کرنا پڑے, ہم نعرے بلند کریں. اور لیکن دیکھیں ملک کس کیفیت میں معاشی طور پر, کیسے نعرے بلند ہونے سے ملک چلے گا. اچھا, آپ ابھی پروگرام سے پہلے کہہ رہی تھی کہ کچھ لوگوں نے فائدہ اٹھایا. جی ہاں, یہ تو بڑی حیران کن غیر روایتی بات ہے. بڑی حالانکہ لوگ کہتے ہیں جی 6 لاکھ ایکڑ چاول ضائع ہو گیا, یہ ہو گیا, گھر برباد ہو گئے, یہ ایک بڑا لوگوں کے گھروں کی چھتیں اڑ گئی, مویشی مال ختم ہو. لیکن دیکھیں جب کوئی شعبہ فائدہ اٹھاتا ہے کسی قدرتی آفات میں, تو اس کا مطلب ہے ان کے تھنک ٹینک چل رہے ہوتے ہیں. نہیں, وہ کیا تھنک ٹینک ہوئے, وہ تو پھر بڑے شیطانی قسم کے تھنک ٹینک ہوئے. بنیادی لیول سے یہ لوگ ہوتے ہیں نیچے, یعنی کہ یہ مڈل کلاس سے تھوڑا نیچے والا طبقہ ہوتا ہے, یہ اپنی تیاری رکھتے ہیں جب بھی کسی ملک پہ کوئی آفت آتی ہے, یعنی وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی آفت آئے تو ہم, تو گیدڑ نما کچھ ہر ملک میں ایسا ہوتا ہے. لیکن یہ کون لوگ ہیں, کس طرح, یہ تھوڑا کوئی نظریاتی ٹریننگ نہیں ہوتی. میں جیسے آپ کو مثال دیتی ہوں کہ ایک تو یوٹیوبرز کی لاٹری لگ گئی کہ ہر اس بندے کا, اب دیکھیں یوٹیوبرز کو پورا سال پرسنالٹیز جو پارٹیوں سے ریلیونٹ ہیں یا بڑے صحافی, وہ ٹائم نہیں دیتے عام یوٹیوبرز کو, کیونکہ ہم بھی اسی لائن میں روز ہی ہمارے انٹرویو لوگ جو ڈھنگ کے لوگ ہیں, ہم لوگ انہیں ٹائم نہیں دیتے یوٹیوبرز کو کہ بھئی یہ کہاں پہ نشر ہونے ہیں. یہ تو میرے ایک دوست ہیں صحافی ہیں بڑے نون, وہ کہتے ہیں یوٹیوبرز, اور ٹیوبرز نہیں کہتے, تو وہ ٹیومر ہوتا ہے نا دماغ کا. بچوں کے جیب خرچ بن رہے ہیں, لیکن بڑے لوگ, ہم لوگ اپنا کام چھوڑ کے ان کو ٹائم نہیں دے سکتے. اچھا, انہوں نے کیا کیا کہ جو لوگ ڈوب رہے ہیں, تباہ ہو رہے ہیں, ان میں سے گھریلو آدمی عورتوں کے انٹرویو شروع کر لیے, وہ ہر آدمی اور عورت کو ہیرو بنا دیا. اچھا, ساتھ تھوڑا تھوڑا ان کو میرا حال یہ گائیڈ بھی کرتے ہیں کہ آپ نے تھوڑی نیگیٹو بات کرنی ہے. جی ہاں, میرا حال باقاعدہ ان کو تھوڑی تربیت دے کے کھڑا دی گئی کہ جیسے آپ پہ کیمرہ آئے گا, یہ تو پریشانی تو ان کی ہے, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں, پریشانی تو ہے, لیکن میرا حال تھوڑا سا ساتھ. اچھا, اس سے منفی امپیکٹ جاتا ہے پاکستان کا دنیا میں کہ جیسے سیلاب میں لوگ ڈوب رہے ہیں, ہمیں پتہ ہے, لیکن اور ایسے لگتا ہے پورا پاکستان ہی ڈوب گیا, باہر کے ملکوں میں یہی تاثر ہے. یہ ہماری کمزوری شو ہوتی ہے کہ جیسے کیمرہ سامنے آئے تو عورتیں چلانے لگیں بال کھول کر. یہ یوٹیوبرز نے بڑا فائدہ اٹھایا اور انہوں نے چاندی کھری کی. ان کے جو چینل نہیں چلتے تھے یوٹیوبرز کے چھوٹے, آپ اندازہ کریں کہ ایک ٹی وی اینکر ہیں, انہوں نے کہا کہ یہ میرا پارک ویو میں گھر ہے, تو ان کا گھر تھا ہی نہیں, وہ ان کا وہ تھا ہی نہیں, اور انہوں نے اپنا کاروبار خوب چمکایا. میرا خیال انہیں گھر مل جائے گا اسی چمک میں, انہوں نے اپنا کاروبار خوب روشن کیا. جب انہیں کہا کہ جی مالک تو یہ ہیں, انہوں نے کہا جی جو بندہ رہتا ہے وہ بھی اونر ہی ہوتا ہے. کچھ لوگوں نے بہرحال فائدہ یہ کیا دلیل ہے, اور وہ پروفیشنلی بھی وہ لوگ کسی ورکنگ میں نہیں تھے. اچھا, ہر کس و ناقص کو ہیرو بنایا گیا, یہ افسوس کی بات ہے. جو قومی ہیروز ہیں انہیں آپ قومی ہیرو رہنے دیں. اب سیلاب میں کسی عورت کو ہیرو بنا, ویسے پاکستان کا ہر فرد ہیرو نہیں. آپ نے کبھی موٹر سائیکل والوں کو, لوڈرز کو چلاتے گاڑی دیکھا ہے؟ جی ہاں, بالکل. وہ ایسے لگتا ہے کہ سپر مین کی طرح چلاتے ہیں, بالکل ایسا ہی, کسی لاء کی پابندی نہیں ہے, ذہنی پسماندہ, کسی چلان کا ڈر نہیں ہے, کسی سپاہی کا وارڈن کی نشانیاں ہم پوری کرنے لگے ہیں. کیسی افسوس کی بات ہے. اور وہ ایسے آتے ہیں ڈیئر ڈیول کے, میں ابھی ہٹ کروں گا لیکن مجھے ہٹ نہیں ہوں گا, میں نکل جاؤں گا. ہر کس و پھر جا کے وہ کہتا ہے میں ہیرو ہوں, میں دیکھو کیسی گاڑی چلائی ہے. اب جو کچھ لوگ کچھ علاقوں میں دہشت گردوں سے جنگ کرتے ہوئے شہید ہوئے, انہیں اتنا ہائی لائٹ نہیں کیا گیا جتنا یہ سیلاب میں عام لوگوں کو ہائی لائٹ کیا گیا, اور ہر کوئی معصوم, لاچار اور بے بس دکھایا گیا. جو نہیں بھی تھے. دیکھیں یوٹیوبرز کو یہ نہیں پتا کہ ملک, ہم نے باقی ممالک کو بھی فیس کرنا ہے. ان بچوں کو صرف اپنا جیب خرچ چاہیے تھا, ان کی چاندی ہوئی یوٹیوبرز کی. اخبارات کے, اچھا, جتنے وہ چل گئے یوٹیوب چلی, اتنے ان کو پیسے بنے, ڈالرز, گھنٹے بن گئے, ان کے ڈالرز بن گئے. اور لیکن پاکستان کا ایک منفی امیج دنیا میں گیا کہ یہاں پہ شاید کوئی پوچھنے والی نہیں. حکومت تو ہمیشہ ہی پوچھتی, کوئی بھی حکومت, کوئی بھی ہوتی, کچھ نہ کچھ تو کرتی ہے. میں صحافی کے طور پہ ایک صحیح بات کروں گی, ہر حکومت
باہر نکلتی ہے. لیکن بدنصیبی ہے کہ جو حکومت اس وقت رگڑے میں آ جاتی ہے ان کا اپنا نام بھی تھوڑا سا ڈاؤن ہو جاتا ہے. اچھا کیونکہ میں ایک صحافی بھی ہوں، بہرحال ہر قسم کی اچھا آپ کہہ رہی ہیں کہ جنہوں نے فائدہ اٹھایا وہ یوٹیوبرز ہیں. یوٹیوبرز، اس کے علاوہ اخبارات کی چاندی ہوئی، جیسے مختلف قسم کی خبریں لگائی گئیں جو حقیقت تھیں یا نہیں تھیں. اس کے علاوہ کوئی ایک خبر ہے آپ کے ذہن میں کیسی؟ جیسے یہی جو آپ ایک خاص شخصیت کی بات کر رہے ہیں کہ ان کا گھر بھی نہیں تھا تو ان کے انٹرویو لمبے لمبے اخباروں میں لگا دیے گئے. مطلب یہ کہ اخبارات نے اپنا تھوڑا پیسہ بنایا اور یہ بہتر بات نہیں تھی. اچھا لیکن جرنلسٹ، آپ بھی جرنلسٹ ہیں، میں بھی ہوں، اخباروں کو ہم تو ہمیں کوئی بندہ کہتا ہے دیکھیں جی میرا گھر ڈوب گیا تو ہم انہیں کہیں گے جی آپ کا گھر ہے بھی کہ نہیں. ہم تھوڑی سی ریسرچ تو کرتے ہیں نا. تھوڑا بہت معاش کی جنگ نے لوگوں کو پریشان کیا ہے، پیسے دے کر لے کر بھی اس طرح کے کام کیے گئے. اچھا حکومت حاضہ کی بہرحال بدنصیبی میں آگے کہ دونوں پہلو اسی حکومت میں آئے، جنگ کا بھی اور ان کی پرفارمنس پر کچھ تنقید ہو گئی. ہم یہ نہیں سمجھتے کہ اگر ہم ہوتے وہاں پر تو ہم بھی اس چیز کو فیس کرتے. بے شک میں پیپلز پارٹی میں کہوں گی کہ کوئی بھی حکومت ہو، کوئی بھی حکومت ہوتی بہت بڑا چیلنج ہے، ایسا زوال آئے تو ہر ایک کے لیے مشکل ہے. ہم صرف پارٹی کو فوکس کر لیتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ یہ دلیل جو ہے نا بالکل ایک جینون دلیل ہے. جینون ہے کہ ہم یہ کہنا کہ جی وہ نہیں کر سکے وہ نہیں کر سکے، کوئی بھی ہوتا تو یہ جینون تنقید نہیں ہے. دیکھیں مسلم لیگ کی میں حامی یا سپورٹر نہیں، میں پیپلز پارٹی کی رکن ہوں، لیکن قدرتی آفات کے آگے دنیا میں کہیں بھی بڑے ممالک میں بھی ٹھہرنا اتنا آسان نہیں. وہاں پہ بھی سٹیبل ہونے میں ملک کو وقت لگتا ہے. پھر جو کھانے پینے کی اشیاء ان دنوں میں لوگوں نے بیچی، فروٹ سبزی کا کاروبار، گوشت کا، انہوں نے اپنے کچھ دن کے لیے فالس ریٹ لگائے، جیسے کہ پانی کی بوتل 1,000 میں دی گئی. یہ ایک ظلم ہے. ہم کہتے ہیں جی بھارت فالس فلیگ آپریشن کرتا ہے، ہمارا دکاندار بھی فالس فلیگ، ہم نے زیادہ فائدہ فالس ریٹ آپریشن کرتا ہے. جیسے مری میں کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ سیاحوں کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے تو 1,000 کی پانی کی 1/2 لیٹر کی بوتل، تو یہاں پہ بھی لوگوں نے ان علاقوں میں یہ کام کیے ہیں. حالانکہ انہیں چاہیے تھا، میں کہتی ہوں کہ اگر آپ اچھے اس وقت تو وہ خدمت کرتے ہیں انسانوں کی. اچھا چلو ہم سارا سال کماتے رہے. میں یہ سمجھتی ہوں دونوں طرح سے ہم اس جائزے کو لیتے ہیں کہ اگر انہوں نے اپنی مارکیٹ بھی نکالنی کہ ہم کھانا اچھا سر ذرا بریک کی طرف جانا ہے. جی ہم جا رہے ہیں بریک کی طرف، بریک کے بعد یہیں سے سلسلہ جاری رکھیں. جی بریک کے بعد ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سحر ندیم باری جی. ہم بات ابھی کر رہے تھے اشیاء خورد و نوش کا بھی. جی ہاں، اس میں ایک ریسرچ یہی آئی ہے ہمارے سامنے اور ہم بطور رپورٹرز بھی ہمارے جو بتاتے رہتے ہیں کہ ایک تو طلب و رسد کا مسئلہ ہے نا. جی ہاں، ایک مصنوعی قلت اور مصنوعی ذخیرہ اندوزی، کچھ یہ بھی مسائل ہیں بالکل جس کے لیے پرائس میجسٹریٹس کی میکنزم موجود ہے، لیکن وہ بھی بعض کا اتنی مؤثر نہیں دکھائی دیتی. اس کے بارے میں بڑی میں نے ریسرچ کی ہے. یہ بتائیں کہ یہ اصل ظلم تو یہ ڈھا رہے ہیں لوگ. قوم کی تباہی اتنی جلدی قومیں تباہ نہیں ہوتی اگر کچھ یعنی یہ ایسی ہے کہ قوم کا ایک طبقہ قوم کے دوسرے طبقات کو تباہ کر رہا ہے. جی ہاں، یہ اپنی ہی قوم کو تباہ کر رہا ہے. کیونکہ جو آلو بیچنے والا ہے، پھل بیچنے والا، بھارت کو تو نہیں بیچ رہا، بالکل بیچ تو اپنے ہم وطنوں کو ہی رہا ہے. یہ کچھ خاموش کارکن ہیں جنہوں نے ایک وقت کا انتظار کیا جس میں یہ دکاندار، سبزی فروٹ بیچنے خریدنے والے اور منڈیاں کچھ حد تک انوالو ہوئیں. اس کے علاوہ جو یہ تندور اس علاقوں میں قریب لگائے گئے. اچھا اگر میں کہتی ہوں مارکیٹ بھی کرنی تھی تو آپ یہ کر سکتے تھے کہ آپ نے فیملی کو روٹی دی تو بچوں کو ساتھ فری دے دیتے، پیکیج ایک بنا دیتے. اگر آپ ٹھیک ہے کہ ہر ایک نے اپنی روٹی نہیں، آگے پیچھے بھی لوگ، میں نے بڑے ہوٹل تندور دیکھے ہیں کہ چھوٹا موٹا غریب کو دے دیتے ہیں. اچھا میں کہتی ہوں مہنگائی ہے، ٹھیک ہے ٹوٹل نیکی کوئی نہیں کر سکتا، لیکن آپ اگر مرد اور عورت کو بیچ رہے ہیں آپ بچوں کو فری کر دیں. اس میں آپ کا صدقہ جاریہ بھی ہوتا ہے اور آپ کے لیے ثواب کا باعث اور گنجائش بھی ہوتی ہے. اس طرح گنجائش بھی اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں اور انہیں آسانی ہوتی. دیکھیں جو ڈوب رہے ہیں، جن کی کوٹھیاں ڈوب گئیں، وہ بچوں کا کھانا بھی خریدتے رہے اور 4 گنا زیادہ نرخ لگائے گئے. یہ خاموش کارکن ہیں جنہوں نے ہمیں اپنوں نے لوٹا، غیروں سے گلا کیا کرتے ہیں. خاموش خوارج ہیں. جی ہاں ہم کہتے ہیں فتنہ الخوارج، تو اس میں یہ بھی فتنہ الخوارج ہی ہو گئے نا جی. کمبل تو اپنی قوم کو ختم کر رہے ہیں. رضائیاں بیچنے والے اور انہیں بچانے والے، ان سب نے مل کر اپنوں نے اپنوں کو لوٹا اور یہ ایک بڑی دکھ کی بات ہے. یہ ہماری قوم کا ایک بے حس تصور ہے جسے سامنے لانا چاہیے. اچھا اس کے بعد ہم کچھ سیاسی جانب، ہاں جی سیاست بھی کریں کہ پارٹیز کا اس وقت اب تو پہلے دیکھیں پہلے پارٹیز کی تقسیم ہوتی تھی کوئی نظریات پہ. جی ہاں، میں بہت زیادہ پیپلز پارٹی سے فیسینیٹ تھا، ذوالفقار علی بھٹو اور ان کا جو دنیا میں جا کے پریزنٹ کرنا اپنا کیس. بالکل 1974 کی سمٹ، بڑے بڑے کرشمہ ساز لیڈرز کا پاکستان میں آنا اور ایک مسلم بلاک کی ایک شکل بالکل کے قریب لے جانا. اچھا ہمیں وہ ایک بڑا ایک مارکۃ العراق ایک المیہ شخصیت ہے وہ.
جو بھی آگے لوگ بعد میں ایسے لگتا ہے جانب سب کے نظریات ایک ہی جیسے آ رہے ہیں، افسوس یہ کہ اب ہم ایک جذباتی قوم بن چکے ہیں، اور اب ہمیں اپنے ذہن سے تصور مٹانا ہے کہ جو یہ پہلے والی کھیپ تھی لیڈرز کی، بھٹو، قائد اعظم، اور یہ لوگ اب ہم میں نہیں ہیں، آگے اب ہم ہی جیسے ہم میں یعنی ہیں۔ آپ کی بات صحیح ہے کہ پریگمیٹک ہونا چاہیے ہمیں وقت کے ساتھ چلنا ہم ہے۔ اسی انتظار میں نہ رہیں کہ بہت آسمانوں سے کوئی بڑی اب بھٹو شخصیت نہیں آئے ہے، گی۔ ہمیں اس حقیقت کو سامنے لانا۔ اور دوسری بات یہ کہ ٹھیک ہے۔ میں سیلاب کے حوالے سے اس بات کو جوڑتی ہوں کہ بڑا المیہ ہے یہاں پہ بھی قوم کی بے بسی، اور یہ جو ہماری معاملہ فہمی نہیں ہے، ہم ایک جذباتی، جیسے میں نے لفظ استعمال کیا، ہم ایک جذباتی قوم ہے، نظریاتی قوم نہیں ہے۔ تو ہم نے دیکھیں کچھ لیڈرز کا نام ہم نے بڑا کر دیا، جیسے کہ سارے سیلاب کو علیم خان کے کھاتے میں ڈال کر اس کے نمبر بڑھا دیے سرکار۔ یہ اب دیکھیں ہم الیکشنوں کی تیاری کیسے کروا رہے ہیں، جب بھی ہم کسی کی منفی پبلکسٹی کرتے ہیں تو اچھا، سیاست یہ آپ نے بڑا پوائنٹ ریز کیا۔ اچھا، اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی انہوں نے خود بھی کوئی ان کے گماشتے چھوڑے ہوئے تھے؟ اس کی ہے اور بدنصیبی قوم کی کہ دیکھیں جو پبلسٹی وہ پوسٹر پورے پاکستان میں لگاتا تو نہ ہوتی، تو فلم اور جو یہ سیاست ہے یا کچھ ایسے شعبے جو کہ بڑے شعبوں میں گنے جاتے ہیں، ان میں منفی پبلکسٹی حضور مثبت ہی گنی جاتی ہے۔ مثبت گنی ہم نے جاتی ہے۔ آنے والے دنوں میں اسے ایک شخص اگر یہاں کھڑا ہے تو اس کا قد ہم نے یہ ایک نمایاں آسمان پہ سیٹ پہنچ ملنے جاتا ہے۔ کی علامت بھی ہو سکتی ہے کہ کل کو انہیں ایسا عہدہ پارلیمنٹ میں عطا ہو جائے کہ کیونکہ یہ دیکھیں پوری قوم نے مل کر آپ تو انہوں نے کہہ دیا کھڑے ہو کے اسٹیج پہ کہ جی ہر ایک کو معاوضہ ملے گا اور بھرپور ملے گا، اس سے تو اور قد ان کا اوپر معاوضہ تو کہیں ملے نہ کسی ملے، کو لیکن ملا اب کرتا، معاوضے تو اس طرح نہیں ملا کرتے، لیکن ہم نے سارا سیلاب ان کے کھاتے ڈال دیا۔ ہم نے قدرتی آفات کو بھی نہیں گنا، ہم نے بھارت کی بے اتنائی کو بھی نہیں گنا، ہم نے بارشوں کے سلسلے اور خطے کی صورتحال کو نہیں گنا، ہم نے آلودگی کو نہیں گنا، ہم نے علیم خان کو بڑا کر دیا۔ یعنی کہ بات وہی رہی کہ جب سے پاکستان بنا ہے ہم ہندوؤں کے ساتھ آئے اور ہم عبادت کے لیے کوئی تصور چاہتے تھے، تو کوئی تصور ایک گزرتا ہے یا دھیما پڑتا ہے، ہم دوسرا تصور خود ہی سامنے لے آتے ہیں۔ یعنی ہم بت بنا لیتے ہیں، پوجا کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے ہم کوئی بھی بندہ ڈھونڈتے ہیں آگے جس کی ایک لاٹری بت لگ تو جائے۔ پکڑ کے آپ نے جیل میں ڈال دیا نا۔ اچھا، ہم کہتے ہیں کہ علیم خان نے زمینیں بیچی، سرکار ایک بزنس مین کا کام ہے، وہ اور کیا کرے گا؟ مارکیٹ میں زہر بھی تو بکا کرتا ہے ضرورت کے تحت، تو چوہوں کو مارنے کے لیے۔ سوال یہ کہ دریا کے بیچ میں، سمندر کے بیچ میں، چاند پر اگر کوئی پلاٹ بیچ رہے تو ہم کاہے خریدیں؟ تو لوگوں کی مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ پہلے ہم ایک دوسرے کو دیکھ کر برادری کے فالو اپ میں کہ میرے دوست نے وہاں مکان خریدا، تو میں بھی لے لوں گا، جی نے وہاں، ہم وہاں دریا کے بیچ میں مکان خریدتے رہے۔ پھر المیہ یہ کہ 2-3 کروڑ ہماری ایج کے لوگوں نے پوری زندگی کی کمائیاں ان کوٹھیوں میں لگائیں، بچوں کے فیوچر، ان کی تعلیم کے انہوں نے رقوم ان مکانوں پر لگا دی، صرف اس لیے کہ میرے بھتیجے کی کوٹھی وہاں ہے، میری بھی سامنے بننی چاہیے۔ پورا لاہور یہ ڈیمونسٹریشن ایفیکٹ جو ہے اس نے نقصان کافی بچایا۔ ہماری جو بھیڑ چال کی عادت ہے، اچھا ہم یہ نہیں مانتے کہ وہ تو ایک بزنس مین ہے، وہ کہیں بھی، اچھا وہ چلتی نہر میں بھی مکان بیچے گا تو بھئی ہمارا ذہن بھی، ہم کسی سے مشورہ کر لیں، ہم نے اپنے دیکھیں کوئی گن پوائنٹ پہ کسی کو کوئی چیز نہیں بیچ یہ سکتا۔ تو صحیح ہے، اور یہ تو ویسے تو بات آپ کی صحیح ہے کہ حکومتوں کو بھی چاہیے ریگولیٹ کریں، لیکن یہ بھی نہیں ہے کوئی گن پوائنٹ پہ تو نہیں بیچ رہا۔ حکومتوں کو چاہیے سرکار، وہ لیکن تو ٹھیک ہے، حکومت دیکھیں، لیکن میں خریدنے والا ہوں، حکومت نے اپنا جیسے وہ کہتے ہیں مشتری ہوشیار باز، مشتری ہوتا ہے خریدنے والا، حکومت نے اپنی سیٹوں کا ملک کا نظام بھی چلانا ہے، وہ اپنی لائلٹی فیکٹر میں پڑ جاتے ہیں۔ لیکن حکومتوں نے چلانا ہے، لیکن بزنس مین کا کام کیا ہے؟ بزنس مین کا کام یہ کہ لوگوں کو راغب کر کے کہیں۔ اچھا، ایک سیاست کا اور پہلو آپ بھی ذرا غور کریں، مثال کے طور پہ ایک پی ٹی آئی، ابھی آج میں ایک سن رہا تھا، وی لو کہتے ہیں جی ان کے صرف یو کے میں 26,000 ان کا سپورٹر ہے، فالوور ہے، جو چندہ دیتا ہے باقاعدہ، وہ لاکھوں کروڑوں میں۔ جی ہاں، اچھا چلیں یہی پارٹی کہہ لیں اس وقت اقتدار میں نہیں ہے، جی ہاں، مثلا اگر ان کا کوئی 1 ارب 10 ارب سالانہ آمدنی ہے، تو اگر اس میں 5 ارب اس وقت سیلاب زدگان کو دے دیں، یہ سوچے بغیر کہ ہم حکومت میں ہیں یا نہیں ہے، یہ سوچ کے کہ ہم عوام کے خادم ہیں، تو فرق نہیں پڑ جائے گا لوگوں؟ یہ باقی پارٹیاں بھی، میں کہہ رہا ہوں ان کے لیے بھی ہے، یہ کیوں نہیں کرتی؟ ساری پارٹیوں کو گنتی ہوں کہ پارٹیوں کو تھوڑا سا نظریاتی ہونا چاہیے، کیونکہ لیڈر بنے اور بڑے بڑے پبلک لیڈر سروس کا بھی جذبہ ہونا اور چاہیے، بڑی مزے کی بات ہے کہ نظریاتی بھی ہیں، لیکن اس معاملے میں نہیں ہیں، پیسے کے معاملے میں ہماری قوم میں نظریاتی۔ یہ تو آپ نے مجھے یاد کرایا کہ ایک وزیر اعلیٰ تھے، میں نام نہیں لوں گا، میں نے ان کے ساتھ اسی طرح کی بات کی، وہ وزارت سے ہٹے ابھی تھوڑے دن ہی ہوئے تھے، وہ کہہ رہے صاحب یہ بات آپ مجھے اس وقت کہتے جب میں وزیر اعلیٰ تھا، میں کہا جناب وہ تو وزیر اعلیٰ تو کر سکتا ہے، اس کے بعد بات تو یہ ہے کہ اب آپ کریں یہ جیسے یہ میں مثال دوں گی بڑی مزے کی کہ الیکشن جیتنے پہ 10 من مٹھائی آئے کسی لیڈر کے گھر تو وہ کہتا ہے مبارکباد اپنی جگہ، میں آپ لوگوں کے ساتھ لڈی ڈالوں گا، لیکن مٹھائی پیچھے سے راستے سے کوٹی کے اندر لے چلے گئی۔
تو ہم تھوڑے سے اس ابھی معاملے میں پبلک سیکھے نہیں، کا پبلک سروس کا جذبہ کم ہے. ہم سیکھے نہیں، آگے سے میچیور نہیں ہوئے، اور آگے تو نئی نسل ہماری معاش کا شکار ہے. بہرحال میں کہتی ہوں کہ یہ بتائیں، یہ بڑا مایوس کن آپ نے بات کر مایوس دی. کن پہلو ہے، یہ جو نئی نسل ہے ان میں بہت زیادہ ڈپریشن ہے. اس میں تو نظریات ہے ان ہی میں کچھ لوگ تو چلو کسی نے اے آئی سیکھ لی، کسی نے آئی ٹی، کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں، لیکن ایک بہت بڑی تعداد تو میرا مایوس ہے. اے آئی سیکھ لی، لیکن اے آئی سیکھنے کے بعد مزید ڈپریشن کا شکار ہو گئے. ہم نظریاتی جب تک دیکھیں ہم اپنی بنیاد کے قریب نہیں جائیں گے، بزرگوں میں نہیں بیٹھیں گے، بچے ریٹائر حضرات میں نہیں بیٹھیں گے، جو سب سے ضروری ہے. ہر شعبے کے ریٹائر حضرات کہہ رہے ہیں مجھے کوئی بات کرنے والا ملے، میں کوئی اپنے دل کی بات کروں، کچھ تجربے بتاؤں، اپنے مشاہدات ان تک. اچھا جو یہ ہماری لائبریریاں ہیں، ایک ایک ریٹائر جج، ایک ایک ریٹائر وکیل، لائبریری ایک ایک صحافی، اگر وہ دیانتداری سے بات کریں، وہ سکھانا کیونکہ چاہتے ان میں ہیں. بد دیانت بھی ہے نا. یہ اس کے بارے میں ایک شعر بڑا اچھا میرے ذہن میں آ گیا کہ سنائے میرے ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی ہی نہیں، نہیں، راہ دکھلائیں کسے، راہ روے منزل ہی نہیں، راہ روے منزل ہی نہیں. راہ روے منزل ہی نہیں. ریٹائر حضرات کہتے ہیں کوئی سیکھنے والا آئے، اور ہمارے نوجوان کہتے ہیں میں اسی میں بیٹھا ہوں، بعد میں بات سنوں گا. تو بہرحال وہ تو نظریاتی کہتے ہیں ریٹائر ہے، ریٹارڈڈ ہے. ریٹارڈڈ، لیکن یہ وہ تو اس کی لائبریریاں بات نہیں ہیں، سنتے. سوچنے کی بات ہے. اچھا یہ ایٹیٹیوڈ آ گیا، ویسے جنریشن آ گیا ہے، گیپ بڑا خوفناک آ اس کو گیا. کہتے ہیں پچھلی جنریشن، نئی اچھا جنریشن، تھوڑا سا اس میں یہ پہلو بھی ہے کہ یہ اب کیسے کریٹ کیا جائے؟ ریٹائر حضرات ہیں، اچھا اس میں تھوڑا سا چینج کرنی پڑے اس گی. میں ریٹائرڈ حضرات کو بھی والنٹیئر کرنا چاہیے. ریٹائر حضرات کو اپنی تھوڑی سی جو جیسے کوئی بیٹھک بنا لیں کسی جگہ پہ کوئی. بڑے افسوس کی یہ پہلو ہے کہ پہلے ہم کہتے تھے انہیں اپنی تھوڑی ایگو کم کرنی پڑے گی تاکہ نوجوان سیکھیں. اب میں کہتی ہوں انہیں شاید اپنی رسپیکٹ بھی تھوڑی کم، کہ وہ خود اسٹوڈنٹ کے گھر چلے جائیں کہ آؤ سکھاؤں. شاید اسٹوڈنٹ یہ بنیادی ضرورت ہے میرا خیال ہے، کیونکہ ابھی انہوں نے بھی فاصلہ رکھا ہوا ہے، ایگو وہ فاصلہ کم کر لیں تاکہ سینڈوچ بنے اور کچھ سیکھے نئی نسل. اچھا تو بہرحال ہم یہ لا رہے تھے موضوع اس جانب کے آگے نظریات کا فقدان ویسے ہی آ گیا، یہ روٹی کے گرد نظریہ آ گیا سارا ملک کا. نہیں، اب آپ کی پارٹی کا کیا نظریہ ہے اس وقت؟ ہماری پارٹی کبھی وہی یا باقی پارٹیوں کے کیا نظریات ہیں؟ مجھے تو ایسے لگ رہا ہے اب نظریات رہے ہی نہیں. نظریات ہے ہی نہیں، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اگر پہلے تو چلو لوگ کہتے جی، کچھ لوگ لیفٹ کے تھے، کچھ کہہ رہے تھے ہر غریب کا چولہا جلے گا جی، پیپلز پارٹی ہے. ایک قائد اعظم ہوتا، کئی کہتے تھے جی صرف اور صرف الٹرا رائٹ ہوگا. اچھا دیکھیں نظریے کو بھی تو ہم نے خود ہی ختم کیا. ایک بھٹو ہوتا، آپ دیکھتے ہیں کہ وہ قلم والا آدمی تھا. ہم سیاست کو اگر سائڈ پہ بھی کریں، وہ ایک صحافی تھا، قلم والا آدمی تھا، وہ ایک پیغامگیر بندہ تھا پوری دنیا میں، ایک مثبت امیج لے کے چلا تھا. ایک قائد ہوتا اور ایک بھٹو ہوتا تو میں کہتی ہوں پوری دنیا کے مقابلے میں پاکستان اکیلا سروائیو کرتا. بہرحال اس ٹائم یہ پہلو ہے. وہ مجھے تو یاد ہے ٹائم میگزین یا غالباً نیوز میگزین جو امریکی، اس میں ایک فوٹو شائع ہوئی کہ ذوالفقار علی بھٹو ہاتھ میں لانے ہنری کسنجر سے، بالکل، اور اس میں لکھا گیا فرسٹ کلاس ڈپلومیٹ میٹس اے فرسٹ کلاس ڈپلومیٹ. اور ہم بھول جاتے یعنی وہ بھلے وہ انہوں نے ان کی پھانسی میں بھی رول پلے کیا، لیکن انہیں تسلیم کرتے تھے کہ بہت بڑا قلم کا تصور بہت بڑا نیوز کے لیڈر حوالے سے سامنے لاتے کہ کیسا بندہ تھا. بہرحال اچھا میں بتا رہی تھی کہ سیاسی پارٹیوں کی چاندی دیکھیں، پبلک ہماری کتنی سادہ لو ہے کہ آپ آفت کو آفت تک رکھیں، آپ سیاسی لیڈران کی موج لگا رہے ہیں. یہ تو دیکھیں ان کی ووٹ بینکنگ تیار کر دی ہم نے، پورا سیلاب ہم نے علیم خان میں ضم کر دیا، اسے کیسے سیٹ نہ ملے گی کل کو وہی آگے آ جاتا. اچھا چلیں اس میں بتائیں کہ پنجاب گورنمنٹ کی بالخصوص کیا آپ دیکھ رہی ہیں کوئی اس میں پرفارمنس رہی ہے؟ میں کہتی ہوں کیونکہ پنجاب نے بھی بڑا سفر کیا. جو گورنمنٹ موجود ہوتی ہے وہ تو آفت کے دھڑے چڑھ ہی جاتی ہے، اور مجبوراً انہیں کام کرنا ہی پڑتا ہے، کچھ تو کرنا پڑتا ہے، کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے. لیکن جتنا پاکستان اس وقت افیکٹ ہو گیا نا، اس میں اتنے کہہ لیں کہ اتنے کم کام سے کچھ بھی ہم کر نہیں سکتے. ایک چیز میں پبلک سے کہوں گی آپ کے پروگرام کے توسط سے کہ وہ وقت گیا ہے جب ہمیں اداروں سے جڑ کے اور این جی اوز کے ساتھ مدد پہنچانی ہے. بہت سی این جی اوز دیکھیں گھروں میں جو مہنگائی کی ریشو ہے نا، جو لوگ این جی اوز بناتے ہیں بہت سی این جی اوز کی مدد پہنچ ہی نہیں پاتی. اچھا وہ کیا وجہ ہے؟ این جی اوز خود نہیں پہنچاتی یا معاشی صورتحال ایسی ہے کہ اگر کسی کے گھر کچھ رضائیاں آ گئی تو اپنی بیٹیوں کی شادیاں اگر رہتی ہیں تو وہ 6 رضائیاں بیٹیوں کی شادیوں میں، بڑا المیہ ہے یہ. یعنی کسی کے گھر 6 رضائیاں آ گئی کسی کو دینے کے لیے تو وہ آگے دے گا نہیں، آگے یہ مجبوریاں بن گئی ہیں. معاش اب ایسا ہو گیا. اب بہتر یہ کہ جیسے حدیقہ کیانی ہماری سنگر ہے، وہ خود جا کر ریشم روشن مثالیں ہمارے پاس ہیں، یہ خود جا کے تقسیم کر رہی ہے. ایدھی والا طریقہ انہوں نے بنایا کہ وہ خود اپنی گاڑی میں کھانا پکا کر گھر سے ریشم صاحبہ، اور یہ بڑی اچھی مثال ہے. دیکھیں کہ وہ گانے والی ہیں لیکن مثال روشن ہے. ہمیں ایسے فالو کرنا ہے. وہ تو ان کے پروفیشنز ہیں نا، لیکن میرا مطلب ہے یہ انسانی خدمت والوں کے لیے ہمیں اعتراف کرنا چاہیے. وہ خود کھانا لے کر پہنچ رہی ہیں، اور ان علاقوں میں دیکھیں ہمیں اس مثال کو اس طرح لینا کہ انفرادی ہمیں مدد پہنچانی، اور گورنمنٹ پہ ہم کانیاں رہتے ہیں. یہ بڑی
अजीब बात है कि हम इंडिविजुअली नहीं सोच रहे, आज भी हमारी इनफरादी सोच बुलंद नहीं हो सकी। तो हम अगर खुद लेकर बिस्तर, अब देखें सर्दियों में हम कहते हैं कि किस जमात की वजह से सैलाब आए, हमें ये सोचना है रज़ाइयाँ कैसे पहुँचानी उनके बच्चों तक, आगे ये सोच रखनी, क्योंकि सर्दी में उन लोगों ने लड़खड़ा जाना है जो सैलाब का इताब बने, उन्हें स्वेटर चाहिए, उन्हें खाने पीने का सामान चाहिए, बुनियादी नौयत का। तो ये बड़े मसले हैं जिन पर हमें इनफरादी लेवल पर सोचना है। और इसमें रिटायर हजरात अगर चाहें और सियासी लीडरान गली मोहल्ले में बैठकर अपने अपने एरिया पे, मैं कहती सूबे के हिसाब से या अपने अपने इलाके के हिसाब से अगर छोटी छोटी तंजीमें बनाएं तो सैलाब वालों को फिर हम थोड़ा केटर कर सकते हैं। और इसके अलावा जो बाकी ये मामलात हैं, अच्छा सैलाब के दौरान जो पेशे कुछ अपनाए जाने चाहिए थे नौजवान नस्ल, उस पर मैं चाहूँगी कुछ। हाँ, वो क्या? एक तो ये सैलाब के दौरान या आप कह रही हैं कि कोई भी अपनाने चाहिए, कोई भी आफत के मामले में हमारे नौजवानों के जो पेशे होने चाहिए और जो ट्रेनिंग चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, उस पर कुछ हम अगर आप इजाज़त दें। हाँ, तो जैसे कि शहरी दिफा का निज़ाम होता था दिफा का निज़ाम मादी में कि अगर किसी को रेस्क्यू करना है तो कैसे करना है। ये जो हमारी नौजवान, आपको याद होगा, आपको तो शायद सुना नहीं होगा, बाद की नस्ल से हैं, क्योंकि पहले किसी ज़माने में स्काउट्स का होता था एक जी हाँ सिस्टम, बिल्कुल, और इसी तरह खवातीन में भी ये होते थे। शोबे खत्म ही कर दिए गए। तो हालांकि वो ये स्काउट्स ज़रूरी को थे। तरबीयत दी जाती थी कि अगर कोई बंदा डूब रहा है तो बिल्कुल बिल्कुल आपके पास एक रस्सी होगी, बिल्कुल वो फेंकेंगे, किस तरह नॉट कैसे बांधेंगे जी हाँ बिल्कुल, और रेस्क्यू कैसे करना और है। ये बड़े काम के फिर शोबे इस तरह थे। सिविल डिफेंस का वैसे महकमा तो आप सुना कि बहाल हो गया है, जी हाँ, लेकिन पहले बड़ा ही मौसर था। वो ये इन्हें दोबारा कहीं पे आग लग गई है तो कैसे अमली करना तौर पर इन है, चीज़ों एक पर, मेडिकल एड किट कैसे जी हाँ, इस्तेमाल मेडिकल करनी किट, है। अच्छा इन चीज़ों पर अमली मैदान में काम करने की ज़रूरत है। मैं यही वो सियासत की तरफ दोबारा बात जाएगी कि जो हमारे लोग अभी इस वक्त हुकूमत में नहीं है, उन्हें चाहिए कुछ तंजीमें बनाएं। तो अच्छा नौजवान नस्ल जो कहती कुछ करने को नहीं है कि हम फारिग हैं, छुट्टियां हैं, तो हम अच्छा, इस बारे में आपका बिलीफ क्या है? इस मुल्क में अपॉर्चुनिटीज हैं, सिर्फ वो मुयसर नहीं आ रही, यानी वसाइल की कमी तो नहीं है। तो कुछ लोग तो कहते हैं वसाइल की कमी है, कुछ कहते हैं वसाइल की कमी है ही नहीं, वसाइल की कमी है सिर्फ ही नहीं, मिस सिर्फ उनके मैनेजमेंट है। जैसे आप कई इस्तेमाल दफ़ा कहती हैं कि मैं बच्चों को बताती हूँ ये काम करेंगे, इसका मतलब सिर्फ रहनुमाई नहीं है, गाइडेंस नहीं है। हमारे गाइडेंस ज़माने नहीं में कुछ 30 है, साल अदरवाइज पहले अपॉर्चुनिटीज हैं, अपॉर्चुनिटीज अभी भी मौजूद हैं, वो कहीं नहीं सिर्फ गई। गाइडेंस नहीं है। आज गाइड करने वाला पब्लिक को जनाब वाली कोई नहीं, जिसके हाँ। लिए मैं गांव में कस्बों में निकलती हूँ और उनके सीवीज चेक करके, उनके ये जो सारी डिग्रीज चेक करने वाला, वो मैं चेक करके वैसे अपने तौर पे मशवरे देती हूँ कि क्या पढ़ना चाहिए क्या। तो मैं कहती नौजवान नस्ल जैसे फ्री बैठी है तो इलेक्ट्रॉनिक्स की रिपेयर का काम क्यों नहीं सीखती? हाँ। क्योंकि हमें किसी भी आफत के बाद सबसे पहले घरों में बिजली दोबारा बहाल करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स, जो गली मोहल्लों में नौजवान सड़कों पे बैठे हैं और सिगरेट पी के अपना वक्त पास कर रहे हैं, कुछ करने को नहीं, मोबाइल देखने दिन रात, तो मैं कहती हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स में काम कीजिए। अच्छा नए खरीदने के तो पैसे नहीं रहते, आफत के बाद रिपेयर करवानी मजबूरी बन जाती है। तो इस पर नौजवानों को चाहिए कि कुछ अपने तौर पर कोर्सेज किए जाएं। फिर मैकेनिकल देखें, कुछ चीज़ें जो तबाह हो जाती हैं लोगों की, सामान लकड़ी का काम, वो ठीक करवाना पड़ता है। उस दौरान नौजवान नस्ल जो है वो अपनी पेश कर सकती है खिदमात के, लाएँ हम आपका ये बेड सोफ़ा मरम्मत कर देते हैं, और उसका उन्हें मुआवजा मिल जाएगा, ताकि जो मुआवजा भी बेशक ले लें तो ताकि रिस्पेक्टेबल हो जाए लोग दोबारा अपने सोफ़ों पर किसी को बिठाने के अहल। और इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इसको मिलाकर भी सीखा जा सकता है, जो कि एक काफ़ी कामयाब शोबा बन जाता है। फूड प्रोवाइडर जो हैं उन दिनों में ये नौजवान नस्ल ही ये काम कर सकती है, जो कहते हैं हमारा रोज़गार नहीं, अगर ये सस्ते निरख पर कम मुनाफा रख कर उतने दिनों में सप्लाई करें तो एक बेहतर शोबा हो सकता है और काम भी मिलेगा। आफत के बाद तो हमें हर किस्म के काम की ज़रूरत पड़ती। राइडर्स, जो नौजवान कहते हैं बाइक मेरे पास है और मैं काम पर नहीं, मैं क्या काम करूं, तो जो आफत के दौरान बच्चों को बचाना है, फलाने रिश्तेदार के घर पहुंचाना है, लेडीज़ को बचाना है, तो बाइक पर ये नौजवान नस्ल हमारा थोड़ी थोड़ी आमदनी लेकर ये काम क्यों नहीं कर सकती? आप देखें लोगों को घरों से निकालने वाला कोई नहीं था, पहुंचाने वाला कोई नहीं था, तो अगर नौजवान नस्ल ये चाहे तो इसकी ट्रेनिंग, लेकिन ट्रेनिंग वही है कि हमें नज़रिया पैदा करना है नौजवान नस्ल में कि हमें क्या ट्रेनिंग देनी है कि कैसे अपने मुल्क को हमने, देखिए अब सपोर्ट हमने खुद ही करना है मुल्क को, कोई बाहर अच्छा, से नहीं आएगा। आपकी गवर्नर साहब से अक्सर मुलाकात होती है, वो तो बेसिकली तो आपकी पार्टी के हैं ना? पार्टी के हैं, जी हाँ। देखिए मेरा ज़ाती ख्याल है कि पीपल्स पार्टी का तो हमेशा से ये रहा है तस्वर कि निचली सतह पे ये जो बल्दियाती इंतखाबात होने चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। पंजाब गवर्नमेंट अभी तक करा नहीं रही। देखिए मेरा ख्याल है तीनों सूबों में शायद इस वक्त बल्दियाती निज़ाम मौजूद है, बल्दियाती निज़ाम मौजूद है और हमारे यहाँ वो उस तरह, और ये बुनियादी इकाई है किसी भी सियासत की, लेकिन सियासतदान खुद भी थोड़े सुस्ती के जाने भागे, कुछ मेरा ख्याल है ये उन्हें ऐसा कर दिया है। कुछ अंदेशों में मुब्तला है शायद बल्दियाती गवर्नमेंट पर- के,
یہ ایک ہمارا متوازی نظام حضور حکومت آ والا جائے گا. پہلے تو میں بتاؤں گی کہ ہماری پارٹی کو ڈسٹرب کیا آئینی عہدوں نے، جو کہ ان کی خود چوائس تھی. میں بے شک پیپلز پارٹی کی ہوں، لیکن پروگرام کی توسط سے میں ایک صحافی ہوں، رائٹر کے طور پہ آپ بات کر میں سکتی ہیں، صحافی ہوں. ہمیں اوپنلی بات کریں. ہمیں سچائی کو چھپانا نہیں چاہیے، ہماری نوجوان نسل تک پیغام صحیح جانا چاہیے، جو کہ ایک صحافی کا کام ہے. کیونکہ پیغام نہ جانے سے زیادہ گڑبڑ ہو رہی ہے پیغام ذہنوں نہ میں. جانے سے. جی ہاں، تو بات یہ ہے کہ ہمیں ایسے عہدوں کو دیکھیں، ہم یہ کیوں نہیں سوچتے اگر بھٹو صاحب ہوتے تو کیسا فیصلہ لیتے، بے نظیر صاحبہ تو کبھی کمپرومائز نہ کرتے. نہیں وہ ڈفرینٹ جب سیٹ ایک اپ. پارٹی اپنے منشور پر کمپرومائز کرتی ہے تو یہ کیسا کمپرومائز ہے. دیکھیں آئینی عہدے ہم نے کیسا کام لے لیا کہ ہم پرفارم کرنے کی پوزیشن میں نہیں آ سکیں گے، اور اس کے بعد ہمارا ریٹ باٹا والا ریٹ ہوگا. جب ہم ایک بار اپنا ریٹ سیکنڈ گریڈ ریٹ لگاتے ہیں تو اس کے بعد ہماری جو یہ ڈگریاں انہیں سیکنڈ گریڈ ہی کیا جاتا ہے. تو اس سے ہم نے پارٹی کو تھوڑا سا لائٹ کر لیا. اور اچھا، بلدیاتی کی بات ہو رہی تھی، بلدیاتی لیول پر آپ کو حضور والا پتہ ہے، آپ بھی صحافی. دیکھیے گورنر کے پاس کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے نا، جیسے صوبائی محتسب کے فیصلے ان کے اوپر اپیل کا حق ہوتا ہے. میں بتاتی ہوں کہ یہ جو ہم اس میں نے تو بڑا کام کر سکتے ہیں وہ کام کر سکتے ہیں، لیکن پیپلز پارٹی نے جو پہلا رستہ اپنے لیے خود منتخب کیا، اس کے بعد سب لائٹ ہو چکے ہیں، جو کہ حقیقت ہے کہ کسی کا فیصلہ کہیں بھی قابل قبول نہیں ہوگا، اور آئندہ بھی شاید. یہ ایک حقیقت ہے کہ پیپلز پارٹی نے اپنے نمبر کم کیونکہ کر صوبائی لیے. محتسب بڑے ایکٹیو ہیں اور وہ بعض اوقات کوئی فیصلے کرتے ہیں، ڈپارٹمنٹس میں کوئی زیادتی اچھا، ہوئی ہو ایک چیز اور، تو اپیل جاتی ہے گورنر دونوں صاحب. باتوں کا آپ کا میں جواب دیتی ہوں. ایک تو یہ کہ اپیل، یہ جو ملک میں اس وقت جذباتی ماحول چل رہا ہے، اس میں کسی قسم کے اگر ہم فیصلے لیتے ہیں تو اس میں فائدے کا نقصان کا اندیشہ زیادہ اور فائدے کا مزاج کم ہے. کیونکہ اس کا مطلب آپ کی پارٹی زیادہ محتاط چل رہی ہے، محتاط چل رہی ہے، ضرور لیکن سے زیادہ اس محتاط. محتاط کا فائدہ نہیں، کیونکہ ہم نے آئینی عہدوں پر سودا کیا ہے. ہم نے اصل میں آپ کے گرو جو ہیں زرداری صاحب بڑے محتاط ہیں. میں نے جب وہ پہلے صدر تھے تو وان صدر میں اچھا، میں کھانے کہتی پہ ہوں، گیا تھا ان کے بعد، جی ہاں، اور بھی ہمارے دوست تھے. تو میں نے کہا سائیں وہ فلاں جگہ پہ یہ مسائل ہیں یہ ہے. تو کہتے ہیں سائیں دیکھیں بات سنیں، گھر میں کئی افراد ہوتے ہیں، جھگڑے تو ہو جاتے ہیں نا، تو سب کو لے کے چلنا چاہیے. سب کو لے تو کر. یہ بات ان کی وجہ سے مجھے اچھی لگی. ملک میں ایک چلیں ہارمنی کا ماحول. اب ہمارے پاس 30 سیکنڈ ہیں، اچھا، بس میں کلوز کہتی کر ہوں دیں کہ پرفارمنس کا اس کو تھوڑا مارجن رکھ کر وائنڈ اپ چیزوں کر دیں ذرا کو پلیز. لے ہاں کے جی چلنا چاہیے. میں فیصلوں کی بات کر رہی تھی کہ یہ جو ملک میں ابھی سیلاب اور جنگ، ہاں اس کے بعد ہم کچھ عرصہ فیصلے لینے کی پوزیشن میں نہیں، کسی بھی طرح کے کسی بھی لیول پر اگر ہم لیتے ہیں تو نقصان کا اندیشہ زیادہ. اگر اس بلدیاتی کو کی وائنڈ اپ بات کر کو لیں. ہاں جی جی ہاں کلوز کرتی ہوں کہ بلدیاتی سطح پر حضور والا محنت بہت کرنی پڑتی ہے. وہ کون کرے گا اپنے معاش کو چھوڑ کر؟ آج سیاستدان بھی اس معاشی کیفیت میں موجود ہیں کہ ریڑیاں لگانے کا دل چاہتا ہے. تو اب اینڈ پر میں ایک بات کروں جی گی جی کہ حسرت ان گنچوں پر جو بن کھلے مرجھا گئے. جو صورتحال ہے یہ روٹی کی جانب سارا ملک چل پڑا ہے، چل پڑا نظریات ہے. کی موت ہو چکی ہے، چلیں اور جی، یہ بہت بہتر ایک صورتحال بہت نہیں ہے. شکریہ جی، بہت آپ تشریف لائیں. تو پروگرام اختتام کو پہنچا. لب لباب یہی ہے کہ نظریات بہت پیچھے چلے گئے ہیں اور لوگ صرف اور صرف روٹی کی فکر میں ہیں. اور روٹی میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا طمع اور لالچ اور حرص نہ تباہیوں میں، نہ موسمیاتی طوفانوں میں، نہ آفتوں میں کم نہیں ہوتا. اس کے ساتھ ہی میاں سیف الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.